محسن میری آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ Yes, your voice is clear. اچھا ریکارڈنگ میں نے اسٹارٹ کر لی ہے اینڈ ناؤ before I move to my slides, what makes me suitable to teach this topic, right? This should be a question, a genuine question in everybody's mind, and everybody should be concerned about if he or she is taking his or her time out and would be listening to me. So he or she should know what makes me suitable for for this particular session یا یہ teach کرنے کے لیے, since I already cleared کہ I'm a final year student, right? I'm not currently a professional. I'm not working in industry yet. If I will make you all to listen to me, تو I must have something, right? تو اس میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک سیریز ہے and this is sort of an introductory or the starting session of this particular series of sessions, right? تو اس وجہ سے we have a lineup of good speakers, اور وہ اسپیکرس کے اپنے ہم نے جو پرٹیکولر ایریاز رکھے ہیں وہ ہے ڈیٹا سائنسز اور مشین لرننگ اور اے آئی تو ہے ہی ہے, اور اس کے علاوہ بزنس انٹیلیجنس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. اے آئی بہت واسٹ فیلڈ ہے, لیکن جو ہم نے فار ناؤ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انفولڈیڈ جو ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے, تو یہ پرٹیکولر 3 ایریاز کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. میری سلائڈس آئی گیس آر آف. میری سلائڈس ویزیبل ہے؟ No, sir. No. Slides are Oh, not visible. let me present my slides again. جواد آپ کا اسکرین پریزنٹ نہیں ہے. It's taking a while. ابھی present ہو جائے گا محسن. Sir, I think کسی کی ویڈیو آن ہے جس کی وجہ سے اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. It will be presented in a while, but Khairullah, if you could switch off your camera, please. Khairullah, I guess his cam is on. Thank you. Okay, is it presented now? Yes, Yeah. it's presented now, Jawad. اچھا تو I was saying کہ what makes me suitable to teach this topic, right? تو اس میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں اپنا FYP ڈیپ لرننگ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وی آر ورکنگ آن این انٹیلیجنٹ اسسٹیو ڈیوائس فار ویژولی امپیئرڈ پیپل. تو اس لحاظ سے کافی حد تک آئی ایم ان ٹو دس فیلڈ, ٹھیک ہے. میں بہت ایکسٹینسولی اس کو اسٹڈی کرتا آ رہا ہوں, اور اپنا اسکل سیٹ اس میں وہ جو ہے فرام اے ٹائم میں اس پہ کام کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری, ایز ادیبہ مینشن, آئی ایم اسپائرنگ مشین لرننگ انجینئر. تو دیٹ مینس کہ میرا جو کریئر آبجیکٹیو ہے دیٹ از ٹو بیکم اے مشین لرننگ انجینئر, رائٹ. تو اس کے لیے جو ٹریک ہے وہ میں ریگولرلی فالو کر رہا ہوں. تو دیٹس وائی دیٹ میکس می سم ون کہ میں اس ٹاپک پر بات کر سکوں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایز اے کورس بھی اپنے 7th سیمسٹر میں اس کو پڑھا ہے فرام اے ویری کمپیٹنٹ ٹیچر, پروفیسر. تو اس وجہ سے بھی آئی ہیو کوائٹ نالج کہ میں اس ٹاپک پر ٹیچ کر سکوں. تو وداؤٹ فردر اڈو آئی ول موو ٹو مائی سلائڈز اینڈ ول ٹاک بریفلی آن دا ایجنڈا. تو میں اس کو نان ٹیکنیکل رکھ رہا ہوں زیادہ تر, کیونکہ دا ایجنڈا از کہ جو ہمارے پاس دا ایجنڈا از ایکچولی ٹو ایجوکیٹ دا بگنرز آن وٹ اے آئی از, رائٹ. I do not know generally what the capability or competency of each and every individual who has joined my session, but generally the agenda is to educate the beginners on what AI is and spark your interest further in this field, کہ آپ کا interest اس میں develop ہو.
और आपको हाई लेवल ओवरव्यू आपको मिल जाए, ठीक है। तो मेरे जो सेशन का एजेंडा है वो है इंट्रोडक्शन टू एआई। आई विल बी ब्रीफली टॉकिंग अपॉन हिस्ट्री ऑफ एआई or present day and AI, then future of AI, and then types and domains of AI. Right? These will be the brief. This is the brief agenda of what I the next 40 to 45 minutes I will be talking upon. Right? अब उसके बाद जब हम introduction to AI पर आते हैं, so now this is a very beautiful doodle depiction which is made by a cloud advocate at Microsoft बनाया हुआ है, जिसमें वो हमें एक ओवरव्यू मिल रहा होता है। इंट्रोडक्शन टू एआई में आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, और फिर एक टाइमलाइन बना है 19th सेंचुरी से चार्ल्स बेबेज से होते हुए ट्यूरिंग टेस्ट एंड ऑल, कमिंग टू एलाइजा विच वाज द फर्स्ट चैटबॉट, एंड देन शेकी which was the first mobile robot, and then semantic web and all. तो ये भी मैंने अपने स्लाइड में जस्ट टू शो माय अटेंडीज, उनको बताने के लिए मैंने ये अपने स्लाइड में ऐड किया था। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एक वेयर ए स्टैंडिंग राइट नाउ। रिसेंट रिसर्च का भी इन्होंने 2020 तक मेंशन किया है कि अब 2020 तक हम इमेज और उन सब में ज़्यादा रिसर्च हो रही है। तो moving forward, when we concern the introduction to AI, when we concern the definition of AI, so there are quite a lot of definitions in AI, right? And okay, what's wrong with the See, so when we talk about definition, so there are quite a lot of definition you can find online, but amongst all, what I myself found good enough to add here are the following. तो वो एक ये है कि branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers, जहाँ पर हम intelligent word को use करते हैं कि computers में हम intelligent behavior को किस तरह वो डाल सकते हैं। तो simply that could be the definition of AI, ठीक है। The capability of a machine to imitate intelligent human behavior, the way we perform, the way we behave, we want that for our machines, ठीक है। जो हमारे पास machines है, electronics machines है, हम चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह मिमिक करें हमारी human intelligence को। तो बेसिकली दिस परसूट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बिफोर वी गो फर्दर, लेट्स फर्स्ट कंसिडर द क्वेश्चन दैट व्हाट डज इंटेलिजेंस मींस, ठीक है। हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है। आज these questions, is a cat intelligent, is a child intelligent? When we ask such questions, so we will not always receive or get the same or common answer throughout a particular sample or throughout a particular portion of people. Some might say this is this intelligent to this level and that. तो हमें क्या होता है कि हमें इंटेलिजेंस जो है वो जब हम ह्यूमन लेवल पर इसको कम्युनिकेट करते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो एक एम्बिगुअस अनक्लियर डेफिनेशन जो है वो हमारे पास सामने आती है। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद मशीन्स, तो मशीन्स में तो हमें ये नहीं चाहिए ना। वो अगर एम्बिगुइटी मशीन में आती है तो फिर तो हम उस फील्ड को आगे ले जा ही नहीं सकते। तो वी हैव टू हैव एंड वी नीड टू हैव अ क्रिस्प क्राइटेरिया अबाउट व्हाट इंटेलिजेंस इज, के हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सके, ठीक है। तो जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जंप इन करते हो, तो आपको कुछ आइडियाज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं। अच्छा, my presentation I guess has gone off again. Yes, What's it the is off. problem with it? Off again. So let me just present it the other way. Oh, so is it presented now? Yes. Yes, it's Yes, sir. Okay. So I Yes, was sir. talking about I was in this slide कि हमें इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंटेलिजेंस क्या है पहले।
اس کے بعد ہم آگے پرسو کرتے ہیں آرٹیفیشیل. اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں دو ہی ورڈز ہیں نا, تو آرٹیفیشیل ہے اور انٹیلیجنس ہے. لیکن ہم ہیومن آن اے ہیومن لیول جب ہم انٹیلیجنس کے بارے میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ. لیکن جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے پاس انٹیلیجنس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ انٹیلیجنس کہتے کیسے ہیں. اس کے بعد ہم اے آئی میں ایز اے فیلڈ جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. تو اس لیے دس واز دا مین ایلن ٹیورنگ کو جو کمپیوٹر سائنس میں ہے وہ سب جانتے ہوں گے. تو ایلن ٹیورنگ واز دا پرسن ہو ان 1950 proposed a paper. He came up with this paper اور اس میں اس نے پہلی بار ٹیورنگ ٹیسٹ کا کانسیپٹ دیا. چونکہ اس نے بتایا تھا تو اس لیے اس کے نام سے ہی یہ جڑ گیا جس کو ہم ٹیورنگ ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹیورنگ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ A method of inquiry in AI to determine whether or not a computer is capable of thinking like a human being. تو یہاں پر جو میں نے اس سے پہلے والی سلائڈ میں بات کی کہ ہمیں انٹیلیجنس کا کرسپ ڈیفینیشن کرائٹیریا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, تو ٹیورنگ ٹیسٹ ہمیں اس کے لیے قریب کرتا ہے. اٹ pushes us near to that crisp criteria جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے, ایلن ٹیورنگ proposed کہ ایک سیٹنگ ہوگی اور سیٹنگ میں ایک انٹروگیٹر, دو ہیومن بینگز انوالو ہوں گے اور ایک مشین ہوگا. ٹھیک ہے, اور جس طرح یہ میں نے یہاں پر جو السٹریٹر یا اسٹیکر ہے تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہو کہ دیکھو ایک انٹروگیٹر ہوگا اور انٹروگیٹر جو ہے وہ آئسولیٹڈ ایک روم میں بیٹھا ہوگا اور دو اور ٹرمینلز ہوں گے, ایک پر ہمارے پاس مشین پڑا ہوگا اور ایک پر دوسرا ہیومن بینگ پڑا ہوگا. اب یہ جو انٹروگیٹر ہوگا یہ کویشچن پوچھے گا اور آنسر اس کو مشین کی طرف سے بھی آ رہے ہوں گے اور ہیومن بینگ کی طرف سے بھی آ رہے ہوں گے. Being an interrogator, the responsibility would be to distinguish between which response has been generated by the machine and which has been generated by the human being. تو جب تک انٹروگیٹر مور دین ہاف رسپانسز کو کریکٹلی ڈسٹنگش کر سکے کہ ہمارے پاس یہ ہیومن بینگ سے آ رہے ہیں اور یہ مشین جنریٹڈ ہے, تو تب تک جو ٹیورنگ ٹیسٹ ہے وہ مشین نے پاس نہیں کیا. لیکن اف کمز اے ٹائم کہ جہاں پر the interrogator is unable to actually correctly distinguish between which is being generated by the machine and which is being generated by the human being, تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اچھا now machine is responding intelligently. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے ایک کرائٹیریا دیا. اچھا, this was in 1950. اس کے بعد اب تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, and you could like if I give you some content generated by chat GPT, how would you know if it is generated by a chat bot or a human being? تو ٹیورنگ ٹیسٹ تو ہم اس سے آگے آ چکے ہیں, تو اس لیے ہمارے پاس صرف یہ ٹیورنگ ٹیسٹ میں نے from that history point of view I have added this in my slide, but you must know کہ ٹیورنگ ٹیسٹ سے آگے بھی کہانی ہے. ریورس ٹیورنگ ٹیسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کے علاوہ لولیس ٹیسٹ 2.0 کا کانسیپٹ ہے, مارکس ٹیسٹ. تو ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پھر پرپوزڈ ہونا اسٹارٹ ہو گئی کہ جس سے ہم اس انٹیلیجنس ورڈ کو یا جو انٹیلیجنس کا یہ جو ایلیمنٹ ہے آرٹیفیشیل میں ہم اس کو گیج کر سکیں, میجر کر سکیں. کیونکہ اگر ہم اس کو میجر ہی نہیں کر سکیں گے تو پھر تو ہم اس کو ایز اے فیلڈ آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو دس واز اباؤٹ ٹیورنگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو آگے میری ہسٹری والے سلائڈ میں بھی یہ انکلوڈیڈ ہے. تو when we talk about the history of AI, تو ہسٹری از ایکچولی ناٹ اسٹارٹنگ فرام 1950. جو فرسٹ آرٹیفیشیل نیورون تھا وہ 1950 سے پہلے ہی کسی نے ڈیولپ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن فارملی جو یوزلی ہسٹری کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو وی کین اسٹارٹ ایٹ دس لیول. وی کین اسٹارٹ فرام 1950 when Alan Turing publishes this paper, Computing Machinery and Intelligence, and he was the first guy, the first person who proposed the question, can machine think? Can machines think? اس نے کویشچن پوچھا کہ کیا مشین کی تھنکنگ کیپیبلٹی ہو سکتی ہے. تو دس واز a kind of a start and a push in this field of artificial intelligence. اچھا, یہاں پر اس پوائنٹ تک artificial intelligence کا نام نہیں تھا دنیا میں. artificial intelligence was not coined yet. ٹھیک ہے, 1950 میں. پھر جب 1956 میں جان میکارتھی اور اس کے جو فیلوز تھے, ایک کانفرنس ہوئی تھی, ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس اس کو کہتے ہیں. These people are considered as founding fathers of AI. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان میکارتھی and this team or his fellows were the first people who coined, or the credit mostly goes to John McCarthy for coining the term artificial intelligence. تو جو
فرسٹ بندہ تھا جس نے کوئن کیا اس ٹرم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, وہ ہمارے پاس جان میکارتھی تھے, ٹھیک ہے. تو this Dartmouth conference is considered and regarded as the birth of AI. Now before I move forward, ہسٹری سے ہمیں جو ہے ایٹ دس لیول, اگر آپ نے یہ سیشن جوائن کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر انٹرسٹڈ اینڈ یو آر سیریس ان یور کریئرز آر یور گروتھ, ٹھیک ہے. تو اکثر ہسٹری جو ہے وہ بور کرتی ہے انسان کو, لیکن اگر ہم ایز اے کریئر کسی چیز کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہسٹری کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم ہسٹری کو جانتے ہیں تو ہمیں کانٹیکسٹ مل جاتا ہے, ہمیں ایک تو جو مائل سٹونز ہے ان کا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام پہلے سے ہو چکا ہے اور یہ کام اس بندے نے کیا ہے. جو اینی ون آف یو جو آپ میں سے ریسرچ سے واقف ہو اور یا کوئی ریسرچ کرتا ہو یا کرنے کا سوچ رہا ہو, تو ان کو پتہ ہوگا کہ لٹریچر ریویو کنڈکٹ ہوتی ہے جب ہم کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں. تو وہ لٹریچر ریویو میں بیسیکلی ہم کرتے ہی کیا ہے, ہم وہ پرٹیکولر فیلڈ میں ہم پیچھے جاتے ہیں کہ اچھا میں یہ تو کر رہا ہوں لیکن اس کام میں پہلے کیا ہو چکا ہے, کس نے کیا کام کیا ہے. تو وہ پرسوٹ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ایک تو وہ ری انوینٹنگ دا ویل والا کام نہ ہو, اور اس کے علاوہ آپ کو کانٹیکسٹ مل جائے کہ اچھا یہاں تک کام ہوا ہے, یہاں سے آگے اب میں نے اس کو پش کرنا ہے, اور وہ جو ناولٹی ہے وہ بھی وہاں پر آتی ہے کہ اچھا آپ نیا کیا کر رہے ہیں اس میں. تو اس لیے ہسٹری کے امپورٹنس کو آپ کو ضرور جاننا چاہیے کہ ہسٹری امپورٹنٹ ہے. اوکے, موونگ فارورڈ فرام 1956, ہمارے پاس 1959 میں آرتھر سیمیول کریٹس چیکرز پلینگ پروگرام دیٹ کین لرن فرام ایکسپیرینس, اور جو مشین لرننگ کے ڈیفینیشنز کے لیے ان کو ہائیلی ریگارڈز میں رکھا جاتا ہے آرتھر سیمیول, تو وہ فرسٹ چیکر پروگرام 1959 میں بن گیا تھا, بنا. پھر ہمارے پاس سینٹ ایک پروگرام بنا, جیمس لیگل نے اس کو بنایا, جو کہ ہمارے پاس کیلکولس کے بیسک پرابلمس کو سولو کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, اٹ واز دس کیپیبل. پھر 1969 میں جو ڈوڈل میں بھی اس کا وہ تھا, اس کی ڈپکشن تھی, دا فرسٹ موبائل روبوٹ کیپیبل آف ریزننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ. بہت ہی بیسک سا روبوٹ تھا, بہت بیسک یہ پرفارم کر سکتا ہوتا تھا, لیکن یہ 1969 میں یہ شیکی روبوٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں. پھر ہمارے پاس 1997 میں آئی بی ایمس کا ڈیپ بلو جو اس کی ان کی ٹیکنالوجی تھی, اس نے ورلڈ چیس چیمپئن گیری کو جو ہے ڈیفیٹ دی تھی, ٹھیک ہے, ڈیفیٹ کیا تھا. تو 1997 میں یہ آئی بی ایم کی طرف سے بریک تھرو ہوا تھا. پھر 2011 میں آئی بی ایمس کا واٹسن جو کمپیوٹر ہے اے آئی بیس, تو اس نے جیپرڈی جو کہ کوئز شو ہے اس میں 2 ہیومن چیمپئنس کو ڈیفیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر الفا گو کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ڈیپ مائنڈ, گوگلز ڈیپ مائنڈ جو پروجیکٹ ہے, تو انہوں نے الفا گو ڈیولپ کیا جو کہ پروگرام تھا اے آئی, اور اس نے جو گو جو گیم ہے ہمارے پاس, گیم آف گو, اس کے جو دیٹ ٹائم 2016 میں جو ورلڈ چیمپئن تھے لی سیڈل, اس کو شکست دی تھی. اور پھر اسی گو گیم میں دوسرے چیمپئن ٹی جی کو بھی اس نے شکست دی تھی, الفا گو نے. اچھا, پھر اس کے بعد اوپن اے آئی کا زمانہ سٹارٹ ہوا 2017, اور پھر یہ ہم جو ہے کرنٹ ایرا میں انٹر کر رہے ہیں. اچھا, دس از ناٹ دا آل ہسٹری, ٹھیک ہے, میں نے یہ اس میں سے پک کیا ہے کہ اچھا یہ مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے, تو آئی جسٹ پکڈ دوز پرٹیکولر چنکس فرام دا ہسٹری آف اے آئی, ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے آپ کو امپورٹنس بتا دی, اور اس سیشن کا جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ انٹروڈکٹری ہے, تو آپ کا ٹو ایجوکیٹ دا بگنرس آن وائی اے آئی از امپورٹنٹ. ناؤ پرہیپس ناؤ ایز آئی سیڈ کہ ہسٹری کیوں امپورٹنٹ ہے, تو وہ اور اسپارک یور انٹرسٹ ان دس فیلڈ, ٹھیک ہے. تو اب 2017 میں ہم ہیں, تو 2017 میں جی پی ٹی 1 جو تھا, وہ جو ٹرانسفارمر جنریٹو ریٹرن ٹرانسفارمر تھا, وہ اوپن اے آئی نے لانچ کیا, ٹھیک ہے, جو کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں ایک بینچ مارک اس نے سیٹ کیا, جو ہے نیو بینچ مارک ان این ایل پی, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس 2020 میں جی پی ٹی 3 جو ہے آیا, اور اس کے بعد آگے ہمیں پتہ ہے کہ بیسڈ آن اٹ وی ہیو چیٹ جی پی ٹی اویلیبل ناؤ ود اس, جو کہ کتنا ایڈوانس ہے, اور اس نے کتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ فیم ملی ہے ان دس لٹل ٹائم, اور کس طرح اس نے ایک کمپٹیشن سیٹ کی ہے گوگل کے لیے, اور پھر گوگل کا اپنا
بارڈ بھی آیا لیکن ان کا کوئی ایشو آ گیا, لیکن وہ کمپٹیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے ان دس کنورسیشنل, اس کو ہم کنورسیشنل اے آئی کہہ سکتے ہیں, کہ جو چیٹ باٹس ہے اور ان سب کو ملا کر, تو اس سے جو ہے وہ پھر چیٹ جی پی ٹی اور اس کے کمپیٹیٹرز ابھی آنا باقی ہیں, آ رہے ہیں اور بھی آئیں گے. تو ہسٹری آف اے آئی 2020 تک یہ وہ جو مین اسنیپ شاٹس تھے وہ میں نے لیے تھے اور وہ میں نے آپ سے شیئر کیا اباؤٹ ہسٹری. ناؤ کمنگ ٹو پریزنٹ ڈے ان اے آئی, تو پریزنٹ ڈے ان اے آئی میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو میں نے ایک بڑے سرکل میں آپ کو بتایا جنریٹو اے آئی جو کنٹینٹ کریشن ہے, جس میں کنورسیشنل اے آئی بھی آ گیا, یا آپ نے مڈ جرنی کا نام سنا ہوگا یا نہیں سنا ہو تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل آرٹ بنا سکتا ہے, یا جو گرافیکل کنٹینٹ بنانے کے لیے ٹولز آ رہے ہیں ہر دن. تو یہ جنریٹو اے آئی ہے اور اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے, اس کو جی پی ٹی 3 ہے, T5 بارڈ, ڈیپ لرننگ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پھر اگر کسی کو مطلب کوڈنگ نو کوڈ مشین لرننگ کا کانسیپٹ آ رہا ہے, آٹو ایم ایل جو مائکروسافٹ ایجر کا بھی ایک سروس ہے آٹو ایم ایل, تو وہ نو کوڈ مشین لرننگ آپ کو فیسلٹی وہ دیتا ہے. برڈ گوگل کا پروجیکٹ ہے, بارڈ اس کے بعد آیا. تو یہی جو ہے نا پریزنٹ ڈے ان اے آئی میں مجھے جو امپورٹنٹ چیزیں لگی تو وہ میں نے آپ کو ادھر سامنے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اچھا ہمارے پاس جو پریزنٹ ڈے ہے تو اس میں کافی کچھ ہو رہا ہے, اور آئی ہیو سمڈ اٹ اپ ان دس سلائیڈ. پھر چونکہ میں نے کہا کہ دس از ناٹ آل, تو دس از جسٹ فیو ایگزامپل آف دا ریسنٹ بریک تھروز اینڈ ایڈوانسمنٹس. اے آئی از ریپڈلی ایوالونگ فیلڈ اینڈ نیو بریک تھروز اینڈ ایڈوانسمنٹس آر میڈ ریگولرلی. تو ہر روز ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے اس فیلڈ میں ابھی, ٹھیک ہے. اچھا, فیوچر آف اے آئی کیا ہے؟ اب اس پر لوگوں کے بہت سے اوپینین ہو سکتے ہیں. جو میں اپنا اس پرٹیکولر ڈیمونسٹریشن اور پریزنٹیشن کے لیے ریسرچ کی ہے, یا جو میرا اپنا تھرو آؤٹ دا کورس آئی واز ٹاٹ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آر آل مائی اسٹڈی, تو اس میں سے میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اٹانومس سسٹمس پر بہت کام ہو رہا ہے, اینڈ اٹس جسٹ گوئنگ اپ, ٹھیک ہے, بہت ایکسپونینشلی گروتھ وی آر ایکسپیرینسنگ, رائٹ. پھر جنریٹو اے آئی کی جس طرح ہم نے بات کی, چیٹ باٹس ہے یا ملٹی میڈیا, ہر طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تھرو اے آئی. پریڈکٹیو انالیٹکس جو بزنس اس کا بزنس امپیکٹ ہے اے آئی کا, جو ڈیٹا سائنسز میں آ جاتا ہے, تو یہ جو ہے وہ بہت تیزی سے ریپڈلی گرو کر رہا ہے. پھر جو اور دو ایریاز ہے مشین اے آئی کے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, تو وہ ایک ہیومن سینٹرڈ اے آئی کا کانسیپٹ ہے اور ایک ایکسپلینیبل اے آئی کا کانسیپٹ ہے. ہیومن سینٹرڈ اے آئی میں ہم بریفلی اگر میں بتاؤں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اے آئی کا جو ریسرچ یا جو انڈسٹریل اس کا اپلیکیشن ہو, تو اس کے لیے پہلے سے ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہو اور تورو انالیسز ہو کہ how is it something human friendly, یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ کوئی بائس تو شو نہیں کر رہا کسی پرٹیکولر جینڈر کے خلاف یا کسی پرٹیکولر ریس کے خلاف, ٹھیک ہے, اگینسٹ تو نہیں ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹیبل ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, اور فیک کنٹینٹ تو نہیں جنریٹ ہو رہا ہے. تو یہ سب کنسرنز اس میں ہیومن سینٹرڈ اے آئی میں آ جاتے ہیں, کہ جب ہم ہیومن سینٹرڈ اے آئی کو کنسرن کرتے ہیں تو اس کے امبریلا کے اندر ہمارے پاس یہ سب آ جاتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسپلینیبل اے آئی, اس کو ہم شارٹلی ایکس اے آئی بھی کہہ سکتے ہیں, تو کہتے ہیں. تو ایکسپلینیبل اے آئی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرپریٹیبلٹی کی طرف جاتے ہو. آپ کا جو بلیک باکس ماڈل ہے آپ اس کو جو ہے اس کے اندر جاتے ہو. فار ایگزامپل جو بھی ڈیپ لرننگ سے یا تھوڑا بہت اے آئی کے بارے میں ان کو پتا ہو, تو دیز ڈیپ لرننگ ماڈل جو ہمارے پاس بہت زیادہ ماڈلز ہوتی ہے, تو اس کے جو ان سائڈ میکینزمز ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم انٹرپریٹ یا ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ماڈل کو یا کسی اے آئی کے ٹول کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہو, تو آپ یہ انشور نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے ہائیلی ٹرانسپیرنٹ ہے یا یہ بائس نہیں ہے. تو دس از سم ہاؤ کنیکٹڈ ٹو دیٹ ہیومن
سینٹرڈ اے آئی جو جتنا ایکسپلینیبل ہوگا ایک ماڈل اتنا ہی ہم اس کو ہیومن سینٹرڈ اے آئی میں انٹر کر سکتے ہیں. تو ایکسپلینیبل اے آئی میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے اور جو ریسرچرز ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس فار ایگزامپل اب لینئر ریگریشن ہے تو دیٹ از ہائیلی انٹرپریٹیبل ماڈل. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہو کو ہم ڈرائی رن بھی کر سکتے ہیں ایک طرح سے. لیکن جب ہم پھر ایکوریسی کو پرسو کرتے ہیں تو جب ہم کوئی پھر ڈیپ لرننگ ماڈل کو چوز کرتے ہیں جو کہ ہائیلی ایکوریٹ ہوتا ہے لیکن ویری لیس انٹرپریٹیبل ہوتا ہے, اس کی انٹرپریٹیبلٹی جو ہے وہ اتنی لو ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس بس ایک بلیک باکس ہوتا ہے اور اس کا ہمیں آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے, ان پٹ جا رہا ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم پھر ہمیں ان پرٹیکولر پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا اس میں کب کیا ہو رہا ہے. اور جو ہائی اسٹیک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے فار ایگزامپل جو میڈیکل میں یوز ہو گیا یا فورینزک میں یوز ہو گیا یا جوڈیشری میں اس کا یوز ہو گیا, تو اگر جوڈیشری میں اے آئی آتا ہے اور وہ ایکسپلینیبل نہ ہو تو ہو وڈ میک شیور کہ اچھا یہ جو ورڈکٹ آیا ہے یہ جو ہے ہائیلی ٹرانسپیرنٹ ہے یا اس میں کسی طرح کی کا کوئی باعث نہیں ہے اس میں, تو وہ ایشو آ جاتا ہے. تو اس لیے ہم پھر جب یہ ہائی اسٹیک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, میڈیکل ہو گیا, ہیلتھ کیئر ہو گیا, اور جو ہمارے پاس یہ میں نے جوڈیشری کی بات کی, تو ان سب ایکٹیویٹیز میں جب آپ اے آئی کو لاتے ہو تو آپ کو پھر ایکسپلینیبلٹی جو ہے وہ کنسرن ہوتی ہے. اور اس لیے یہ فیلڈ جو ہے بہت تیزی سے ایمرج ہو رہا ہے, کیونکہ جس طرح ہم ود ایوری نیو ڈے وی سی کہ اے آئی جو ہے وہ اٹس بیکمنگ مور اینڈ مور کامن. ٹھیک ہے, ہر چیز میں اے آئی آ رہا ہے. تو پھر جب اے آئی اتنا دا پیس دا اے آئی از ایمرجنگ وتھ, تو اسی لحاظ سے ہمیں پھر ایکسپلینیبلٹی کی نیڈ بھی آتی ہے. ہمیں پھر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پر ہمیں ایکسپلینیبلٹی چاہیے, یہاں پر نہیں چاہیے. فار ایگزامپل مجھے کوئی میں فیس بک براؤز کر رہا ہوں یا کوئی سوشل میڈیا پر میں ہوں اور وہاں پر مجھے کوئی فرینڈ سجیشن آتی ہے, تو جو فرینڈ سجیشن آتا ہے تو وہ اگر ان ایکوریٹ بھی ہو تو اس سے کوئی کیٹاسٹرافک سچویشن نہیں آ رہی ہے, کوئی اتنا ایشو نہیں آ رہا ہے. تو اگر ایسے ماڈل ایکسپلینیبل نہ بھی ہو تو ایشو نہیں آتا. لیکن ان پرٹیکولر کیسز ویئر ایز آئی سیڈ جوڈیشری, ہیلتھ کیئر اور اس طرح گورننس, تو ان سب میں ہمارے پاس اگر آپ اے آئی کو لاتے ہو تو آپ کو اس کے ایکسپلینیبلٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے, خیال رکھنا ہوگا, مسٹ, اٹ ول بی مسٹ. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از مسٹ. تو فیوچر آف اے آئی میں میں نے ان 5 ایریاز کو جو ہے وہ پک کیا تھا کہ دس سیمس پرومسنگ, اور اس میں بہت زیادہ گروتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ریپڈلی یہ ہائی پیس اسپیڈ سے جو ہے یہ از گوئنگ پروگریسنگ, رائٹ. Now, coming to types of AI, تو ٹائپس آف اے آئی میں اکثر اگر اف نیو بی از بینگ آسکڈ وٹ آر ٹائپس آف اے آئی, تو ہی اور شی مائٹ سے کہ مشین لرننگ ہے, کمپیوٹر ویژن ہے, تو دوز آر ناٹ ٹائپس آف اے آئی, دوز آر ایکچولی ڈومینز آف اے آئی. وہ فیلڈس ہے, وہ سب ایریاز ہے اے آئی کے. ٹھیک ہے, اے آئی ایک امبریلا ٹرم ہے, ٹھیک ہے, واسٹ فیلڈ ہے, اس کے اندر پھر وہ ڈومینز ہے. لیکن ہم اے آئی کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں بیسڈ آن 2 تھنگ, ایدر آن کیپیبلٹی اور فنکشنالٹی. جب ہم بیسڈ آن کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہ کر کیا سکتا ہے, اس کی کمپٹنسی کیا ہے, وہ کس حد تک انٹیلیجنٹ ہے, تو وہ کیپیبلٹی ہو گئی ہے. وہ کام کیا کر رہا ہے وہ اس کی فنکشنلٹی ہو گئی. تو ان دونوں کو کر کے ہم جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو وین اٹ از بیسڈ آن کیپیبلٹیز, سو وی ایکچولی وی ہیو دیز 3 groups or types of AI, which is narrow AI, جس کو ہم ویک اے آئی بھی کہہ سکتے ہیں. پھر جنرل اے آئی ہے جس کو ہم اے جی آئی, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں, اور پھر سپر اے آئی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں نیرو اے آئی کی بریفلی. ٹھیک ہے, میں نے اپنے لیے اسکرپٹ لکھا تھا بٹ دیٹ اسکرپٹ از آف. ٹھیک ہے, وہ فٹ نوٹس میں ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر بٹ آئی ہیو لائک آئی ہیو پریپیئرڈ, تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیرو اے آئی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ویک اے آئی ہوتا ہے, اور اس کا کام پرٹیکولر ایک ٹاسک ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل کیا لے لو کہ کوئی امیج کلاسیفیکیشن ماڈل ہے, تو امیج کلاسیفیکیشن ماڈل آپ کو صرف امیج کلاسیفائی کر کے دے رہا ہے, وہ آپ کو کنٹینٹ جنریٹ کر کے نہیں دے سکتا.
آن ادر ہینڈ ہمارے پاس کہ کوئی چیٹ بوٹ ہے تو چیٹ بوٹ آپ کے ساتھ کنورسیشن کر سکتا ہے, وہ آپ کے لیے وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. جو تو پرٹیکولر ایک ہی کام کر سکتا ہو ایک انٹیلیجنٹ مشین, تو وہ ہمارے پاس نیرو اے آئی ہے اور وہ ویک اے آئی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس کو ہم ویک اے آئی سے ریفر کرتے ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس اتنا یہ جو آج کل جو بھی ہے تو وہ نیرو اے آئی کے کیٹیگری میں آ رہا ہے. پھر جب ہم جنرل اے آئی کی طرف موو کرتے ہیں تو جنرل اے آئی سم تھنگ کہ اس میں اٹ اسٹارٹ موونگ ٹو بیہیو ایگزیکٹلی لائک ہیومن بینگ. مطلب ہیومن بینگ, اب جو ہیومن بینگ ہے تو اس کے جو سینسز ہے تو وہ ہر سینس سے ہر اس کی اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, فنکشنلٹی اس کی الگ الگ ہوتی ہے. تو جس طرح ہیومن بہت کچھ کر سکتا ہے, لکھ بھی سکتا ہے, بنا بھی سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے, تو اس طرح کی ایک مشین جو یہ سب کر سکتا ہو تو وہ ہمارے پاس جنرل اے آئی ہوگا, جو کہ اسٹل ٹھیک ہے. بٹ اٹس اے ڈیبیٹ کہ جنرل اے آئی پر کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو آل دیٹ. پھر جب ہم سپر اے آئی کی بات کرتے ہیں تو سپر اے آئی اس سے بھی اوپر, کہ جب آپ ہیومن کو بھی ایکسیڈ کر لے, آپ کا مشین ہیومن سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, ہیومن سے بھی زیادہ کیپیبل ہو, تو وہ ایک ہائی فکشنل اور جو موویز میں ہمیں دکھاتے ہیں تو وہ سپر اے آئی کا کانسیپٹ ہے, جو کہ ہائیلی ناٹ ان ڈسکشن, اٹس ناٹ مچ آف اے ڈسکشن. سپر اے آئی پر اتنا کام تو ہوا ہی نہیں ہے اور ڈسکشن میں بھی اتنا نہیں ہے, لیکن اٹ سوئچز بٹوین نیرو اے آئی, اور چونکہ ہر چیز کو پروگریس کرنا ہوتا ہے تو وہ جنرل اے آئی جو ہے اس کی طرف جو ہے یہ چیزیں جا رہی ہے سلولی. پھر جب بیسڈ آن فنکشنلٹی کی بات کرتے ہیں تو زیادہ ٹائپس ہو سکتی ہے, مینلی 4 بڑے ٹائپس ہو سکتے ہیں. یہ کہ ریئیکٹیو مشین ہوتا ہے, ریئیکٹیو مشین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پرٹیکولر ایک گیون ٹائم پہ ایک ڈیٹا ہوگا اور اس پر ہی وہ ریئیکٹ کرے گا. اس کی ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک اٹونومس کار ہے اور اس میں جو کولیجن اوائڈنس سسٹم ہے, تو وہ کولیجن اوائڈنس سسٹم کس طرح کام کرتا ہے کہ رڈار یا کیمرا یا جو سینسرز ہوتے ہیں جب وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کچھ ہے آبسٹیکل, تو وہ اوائڈ کرنے کے لیے بریک لگائے گا یا کچھ وہ میکانزم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. تو وہ جو اس کو سامنے آبسٹیکل آ رہا ہے وہ کرنٹ ڈیٹا ہے, وہ آ گیا اور مشین نے ریئیکٹ کر لیا, تو دس از اے ریئیکٹیو مشین اے آئی, ٹھیک ہے. اس میں کوئی ڈیٹا سٹور نہیں ہو رہا, نہ سٹور ہونے کی ضرورت ہے. لمیٹڈ میموری کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کانٹیکسٹ کا پتہ, جو مشین ہوتا ہے اس کو تھوڑا بہت کانٹیکسٹ کا پتہ ہوتا ہے. بائی کانٹیکسٹ آئی مین کہ اس میں میموری تھوڑی بہت سٹور ہوتی ہے. اگین بائی ایگزامپل آئی ووڈ ایکسپلین کہ چیٹ جی پی ٹی کو جس نے بھی یوز کیا ہوگا, موسٹلی آپ نے یوز کیا ہوگا, تو جب چیٹ جی پی ٹی کو آپ یوز کرتے ہو اور اس سے آپ کوئی اس میں پرومپٹ انٹر کرتے ہو اور اس کا آپ کو رسپانس مل جاتا ہے اور وہ کوئی انکمپلیٹ ہو یا اس میں کوئی انکریکشن ہو, تو آپ دوبارہ وہ پورا ٹائپ نہ بھی کریں اور آپ صرف اس کو کہیں کہ دس از انکریکٹ اینڈ ری رائٹ اور دس اور دیٹ, تو وہ اس کی میموری میں ہوتا ہے فار اے ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ چیٹ جی پی ٹی از اے پرائم ایگزامپل آف لمیٹڈ میموری اے آئی, کہ چیٹ جی پی ٹی از اے سینس از اے لمیٹڈ میموری اے آئی, کہ وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے فار اے ٹائم, کہ آپ کا پچھلا کنورسیشن اسے یاد ہوتا ہے. اور بھی گوگل اسسٹنٹ یہ سب جو چیٹ بوٹس ہے اس میں یہ لمیٹڈ میموری اے آئی کا کانسیپٹ ہے. تو یہی ہوتا ہے. تھیوری آف مائنڈ جو ہے وہ پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو مشین ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو کہ وہ آپ کے بیہیویئر کو بھی گیس کر سکتا ہو. فار ایگزامپل دیر از دس سسٹم, کوئی کنورسیشنل بوٹ ہے اور آپ اس سے بات کرتے ہو, یار بوٹ ہے, اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو کہ وہ آپ کے موڈ کو بھی جو ہے وہ سینس کر سکتا ہو بائی یور کنورسیشن. آپ جو اس کو ٹائپ کرتے ہو تو وہ اس سے آپ کا موڈ بھی گیس کر سکتا ہو کہ اچھا دا پرسن از ہیپی, فرسٹریٹڈ, اینگری, اور اس کے بیس پر وہ پھر جو ہے ریئیکٹ کرتا ہو, سپورٹیو کنورسیشن سٹارٹ کر لے گا یا کوئی ایمپیتھیٹک کوئی بھی اس طرح جو ہے وہ سینیریو بنا سکتا ہے. تو دس از مور آف دیٹ انٹیلیجنس کا ایک لیول زیادہ ہو گیا. تو تھیوری آف مائنڈ میں یہ ہو جاتا ہے. اور سیلف اویئر پھر وہ جو جنرل اے آئی, اور اس سے پھر ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ سیلف اویئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کیپیبل ہوتا ہے, کہ اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے, کہ اپنی ایگزسٹنس کا اسے پتہ ہوتا ہے. سیلف اویئرنیس کا ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے ان مشینز میں. تو وہ پھر ہم اس کو سیلف اویئر مشینز یا سیلف اویئر اے آئی میں اس کو ڈال سکتے ہیں. تو دس از بیسڈ آن فنکشنلٹی. تو یہ 2 براڈ ہم اس کی کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں, آئدر بیسڈ آن کیپیبلٹی
abilities are based on functionalities. اور اس طرح یہ میں نے ٹائپس آپ کو بتا دی. اچھا پھر اس کے بعد ڈومینس آف اے آئی پر جب ہم آتے ہیں تو ڈومینس بہت زیادہ ہیں اس کے, ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ہمارے پاس اسپیچ ریکگنیشن ہے, روبوٹکس ہے, ایکسپرٹ سسٹمز ہے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے, کمپیوٹر ویژن ہے, پھر مشین لرننگ کے اندر ڈیپ لرننگ ہے. پھر میں نے یہ جو باہر لکھی ہے یہ بھی اس میں اوور لیپ ہو رہی ہوتی ہے, مطلب ایک کا کام دوسرے میں ہوتا ہے, تو یہ اوور لیپنگ اس میں ہوتی ہے. کوگنیٹو کمپیوٹنگ, فزی لاجک, سوارم انٹیلیجنس, ڈی ایس, ڈیٹا سائنس. تو ڈیٹا سائنس کو میں نے بہت الگ رکھا ہے, لیکن ڈیٹا سائنس از ناٹ پیورلی اے آئی, اٹ از این انٹیگریٹڈ فیلڈ, ٹھیک ہے. مطلب آپ اس کو اے آئی سے جدا نہیں کر سکتے ہو. تو یہ میں نے ایک آپ کو اوور ویو دیا ہے سب ایریاز کا. آئی ول ناٹ گو in detail of any of this sub area because that is not included in my agenda. I was just purely keeping it to the basic level. اور میں آگے پھر لاسٹ ٹائم میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اچھا, ڈومینس آف اے آئی میں ہمارے پاس بہت زیادہ ڈومینس ہے, لیکن جو کنسرن ہے یہاں پر میرا وہ یہی ہے کہ جو بگنرز ہیں ان کو یہ کلیئر ہو کہ ڈومین از سم تھنگ ایلس, ٹائپس آر سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. ٹائپس الگ ہے, ڈومینس اس کے الگ ہے. اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے, میں نے چیٹ جی پی ٹی سے اے آئی کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا. تو چیٹ جی پی ٹی مجھے بتاتا ہے کہ artificial intelligence is like a teenager and it is full of potential but it still has a lot to learn, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم نے جنرل اے آئی کی بات کی, ٹھیک ہے, تو وہ جنرل اے آئی کی طرف یہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کیوں جا رہا ہے, تو دیٹ از دا ریپڈ گروتھ اینڈ دا ریپڈ انٹرسٹ جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے آئی کی طرف جا رہا ہے. کچھ تو ہائپ کی وجہ سے جا رہے ہیں اور کچھ کو پرٹیکولرلی ادھر انٹرسٹ ان کا لائی کرتا ہے تو وہ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جانا ضرور ہے اور جانا چاہیے. دوز ہو آر پریزنٹ ایٹ ہیئر, somebody might be more proficient in AI than me, وہ مجھ سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہوگا, and some are beginners in my attendees. تو دونوں کو یہ جو ہے ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ اوکے دس از دا ایریا وی مسٹ پرسو irrespective of our of whatever we are pursuing. آپ بایو ٹیکنالوجی کیوں نہ کر رہے ہو, آپ لٹریچر کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو, آپ کمپیوٹر سائنس سے جو ہے وہ مڑ کر اگر دیکھو گے تو آپ کو کسی نہ کسی آپ کے کریئر میں ان دس ایرا آپ کے کریئر میں آپ کو جو ہے وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ آبسٹیکل اور ہرڈل آپ کو آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ چیٹ جی پی ٹی نے مجھے بتایا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لائک ٹین ایجر, جو کہ ابھی ٹین ایجر ہے, لیکن اٹس جسٹ فل آف پوٹینشیل اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کام ہونے کو ہے. اوکے, ود دیٹ آئی ول موو فارورڈ ٹو ٹو اسٹیٹمنٹس آف مائی اون, ٹھیک ہے, جو کہ میرا ان سب سلائڈس کا کنکلوژن ہے. اور وہ کنکلوژن میرے پاس یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ سب کو انٹرسٹ لینا چاہیے اور سب کو جانا چاہیے اس فیلڈ میں, اور جانا پڑے گا. اگر وہ نہیں جاتے تو the consequences would be کہ لرن اے آئی بفور اٹ لرنز یو ٹو ریپلیس یو, ٹھیک ہے. جو کنٹینٹ کریٹرس تھے, آپ کو میں ایک آئی شوڈنٹ بی شیئرنگ اٹ ہیئر, لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ when you need something at urgent basis and you couldn't get with your team in time, you can use these tools. اور آپ جب ان ٹولس کو پھر یوز کرتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو اسٹیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب آپ who do I need the copy writer for, ٹھیک ہے, who do I need a content writer for, who do I need the planner for, جو کہ میرے لیے جو چیٹ جی پی ٹی ورک کر سکتا ہے. تو سلولی اینڈ گریجولی ابھی گرافکس میں یہ انٹر ہو رہا ہے, لیکن جو کنٹینٹ کریشن کا جو ٹیکسچوئل کنٹینٹ تھا اس میں تو بہت سا اس نے ڈسرپشن جو ہے وہ اس نے پہلے سے ہی از ہیئر, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی ہے. تو میں نے خود سے جب میں سلائڈ بنا رہا تھا تو مجھے یہ بات آئی اور آئی جسٹ wrote it down as the conclusion of my presentation کہ learn AI before it learns you to replace you, and second, right now is the right time to learn, create and do AI. آپ لرن کریں, پھر خود بنائیں اور پھر جو ہے اس کو پرفارم کریں. آپ ایک ایز اے کریئر پرسو کریں, آپ صرف
نالج کے لیے اس کو جو ہے وہ پرسو کرے. لیکن اگر آپ اس کو صرف نالج کے لیے اور صرف جاننے کے لیے بھی آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا دس از ناٹ جسٹ فار نوئنگ, دس از مینٹ ٹو بی کریٹڈ بائی می اینڈ دس از مینٹ ٹو بی ڈن بائی می. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انفولڈیڈ میں تو ہم نے صرف 3 ایریاز, ڈیٹا سائنس, اس پر آبجیکشن ہو سکتی ہے کہ ڈیٹا سائنس تو فلی اے آئی ہے بھی نہیں, بزنس انٹیلیجنس تو فلی اے آئی ہے بھی نہیں. تو the concern is not only the thing اس کے artificial intelligence unfolded ایک بوٹ کیمپ ہے اور اس میں ہم اے آئی کے بارے میں بالکل بات کر رہے ہیں یا نہیں. the concern is کہ میں نے انٹروڈکشن میں I laid out this importance کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اس میں جانا چاہیے. باقی جو اس سے آگے 6-7 سیشنز آنے لگے ہیں تو وہ مشین لرننگ بھی ہے, اس میں ڈیٹا سائنسز بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں بزنس انٹیلیجنس کا بھی سیشن ہے. تو وہ جو اس کے انتھوزیسٹ ہوں گے جو اسپائرنگ بزنس انٹیلیجنس کو پرسو کر رہے ہیں یا کچھ کام کیا ہو یا کرنا چاہتے ہو, ڈیٹا سائنس از این ایمرجنگ فیلڈ جس میں اے آئی از ان دیئر, اور جو مشین لرننگ ہے ایز آئی مائی سیلف میں نے جیسے کہا کہ آئی ایم این اسپائرنگ مشین لرننگ انجینئر. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر پرٹیکولر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انفولڈیڈ کے امبریلا اس سیریز آف سیشنز میں آپ کو انٹیلیجنس تو اس میں بہت کم ہے, اور یہ تو پیورلی صرف ڈیٹا سائنس کی بات ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو دا تھنگ اس کہ آپ کو میں جو بھی ابھی اٹینڈیز ہیں تو ان کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دس جو انٹروڈکشن میں نے رکھا تھا اس کو میں نے ٹیکنیکل کیوں نہیں رکھا. ٹیکنیکل نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں صرف امپورٹنس کنوے کر سکوں کہ آپ خود ٹیک یور ریسپانسبلٹی, نو دا امپورٹنس آف اے آئی, اور آپ خود اس کو پرسو کریں. باقی جو اور سیشنز ہیں وہ اپنے لیے امپورٹنٹ ہے اور وچ از پارٹ آف اے آئی ایکچولی, وہ اے آئی کے سب ایریاز میں ہی آتے ہیں. لیکن وہاں پر اے آئی ختم نہیں ہوتی. دا تھنگ از کہ وہاں پر اے آئی ختم نہیں ہوتا. آپ کو اے آئی بہت بڑا ہے, آپ اس میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شارٹ لسٹ کریں اور اس پر کام کریں. آپ جونیئر ایئر میں ہیں, آپ اگر سینئر ایئرز میں ہیں تو ارسپیکٹو آف دیٹ آپ کو جب آپ ابھی اپنے جو ابھی 6 سیمسٹر میں ہوں گے وہ نیکسٹ ایئر 8 سیمسٹر میں ہوں گے, تو ان کو اپنے جو ایف وائی پی کریں گے اس میں آپ کو بہت جو ہے وہ یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. اور جتنا آپ اپڈیٹڈ رہیں گے ان دیس ایوالونگ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز تو اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج ملے گا, اور یو وڈ بیٹر بی ان اچیونگ یور کریئر آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے, اچھا Hello. جی ہیلو ہیلو ڈو اینی بڈی اسپیکنگ سم تھنگ. I اچھا think تو I कैसे on? کنکلوڈنگ مائی سلائڈس اوور ہیئر, میں لاسٹ میں اپنی بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں, اینڈ کنکلوڈنگ اٹ ود کہ وی ہیو دس گروپ ایم ایل ایس اے آئی ایم ایس ان کولابوریشن ود ذہین ڈاٹ آئی ٹی. آپ اس میں جو ہے اس میں تو آپ میسج نہیں کر سکتے, بٹ یو کین ریچ آؤٹ ٹو می وایا مائی لنکڈ ان. ٹھیک ہے, آپ ڈی ایم کر سکتے ہو, اور جو باتیں یہاں پر جو ہیں ان کا مطلب صرف جو اے آئی ہے اس کا صرف اے بی سی بھی ہم نے ابھی یہاں پر کور نہیں کیا. لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہے وی کین فارم اسٹڈی گروپس. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو آگے ہم لے کے جا سکتے ہیں. آپ خود اس کو لے کے جائیں. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ ایچ ادر. ٹھیک ہے, کمیونٹی ورک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. مجھے کوئی چیز آتی ہے وہ میں آگے سکھاتا ہوں, مجھے جو چیز نہیں آتی وہ میں آگے سے سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہی ہونا چاہیے. اور ود دس آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ کہ اس سے جو آگے سیشنز ہیں 2 مارچ تک وہ آپ اٹینڈ کریں. اس میں آپ کو یہ تو نان ٹیکنیکل تھا لیکن اس میں ٹیکنیکل باتیں بھی ہوگی, ڈیمونسٹریشنز بھی ہوں گے, اس سے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ کو اپنا ڈائریکشن کلیئر کرنے میں بہت جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور مدد ملے گی. اور جو ٹورڈز دا اینڈ آف دس سیریز پھر ہم جو ہے آئی مین کمیونیکیشن, مائی ٹیم از ان کمیونیکیشن ود انڈسٹری ایکسپرٹ, سو وی مائٹ ارینج انٹریکٹیو سیشن ود دیم. ٹھیک ہے, تو وہ بہت زیادہ فروٹفل ہوگا. اور اس کے علاوہ جو اٹینڈ کریں گے تو ان کو اس کے سرٹیفکیٹ تو ملیں گے, بٹ مے بی وی مائٹ پلان آن سم گیو اوے اور گیو اویز جو کہ would be based upon participation and the person who been active the most or some criteria like that. تو وہ
उस पर फिर हम आगे आ सकते हैं. For conversation, for anything to discuss, my DM is open and you can reach out to me over LinkedIn. आप LinkedIn पर भी मुझे reach out कर सकते हैं और contact कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा wrapping up my session, if anybody got any question, please unmute your mic and we may discuss. जी मुहतरम जवाद अमीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इस काविश को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ. सर ये बताएं ज़रा कि इंटरमीडिएट लेवल स्टडीज़ के लिए अभी जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कोई बेसिक इंट्रोडक्टरी जो कि बेसिक फंडामेंटल पर बात करती हो, कोई किताब सजेस्ट करें हमें. AI पे जी एआई पे जो कि बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करती हो एआई की न्यू कमर्स के लिए. अच्छा, जब आप फंडामेंटल्स की बात करते हो ना, तो फंडामेंटल्स आप कोई भी बुक अगर उठाओगे तो उसमें फंडामेंटल्स से ही वो स्टार्ट करते हैं. लेकिन आई माई सेल्फ, मैं अपना आपको बताऊं तो मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल बुक रीडर. ठीक है, मैं टेक्निकल बुक्स को मैं इतना रीड नहीं करता. लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा तो एंड्रियो एक प्रोफेसर है, स्टैनफोर्ड के विजिटिंग फैकल्टी में है और कोर्सेरा का को फाउंडर भी है. बहुत से आप में से उनको जानते होंगे. तो एंड्रियो के कोर्सेज आप स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसको देखें. उसके अलावा एंड्रियो का एक न्यूज़लेटर बेच के नाम से आता है, कोर्सेरा पर उसके कोर्सेज हैं जो कि वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है और एडवांस पर वो आपको एक तो स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करें. आपको एक इंडस्ट्री के लिए सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जो कि रिप्यूटेबल होता है और उसके अलावा आप सीख भी जाएंगे. तो that is more advisable and I recommend that more rather. जब आप अगर बुक रीडिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपको बुक रीड करना हो तो I can hunt a good suggestion for you in that. You can later reach out to me and I would ask and inquire about some good book for you in that regard. लेकिन अगर कोर्सेज की बात है तो मैंने आपको वो एंड्रियो का बता दिया. Do follow him and you won't regret following him if you are interested in AI. Hope that clears, Khairullah. ओके जी, थैंक यू सर. Anybody else? Yeah, can you hear me? I want to ask you जी something. जी When जी. you said learn AI before AI learns you, what do you mean by that? Are you saying that AI is a threat to us? No, I particularly do not mean that AI is a threat to us, but that example is particularly in the context that while I was saying this particular statement, I did say that. For example, I need something on urgent basis, right? I am a community lead and I want some content to be posted on social media, right? And for that I have my own team for content comprised of content writers and all, right? But in the meantime they are unavailable, right? So what do will I do, right? So I can just use ChatGPT or tools like that. So what has been happened actually there, the ChatGPT has replaced the content writer for me and it has generated far faster and far better than the person I would have been waited for long and still might not get an answer or the quality might be compromised in some way. So this is some example not from the professional or corporate environment, but I think the same is applied there, right? If let's say I'm some corporate boss or somewhere and I do need content writers and that. So why do I hire some content writer or a team of content creators if online AI tools can do quite a good job for me? So in that sense, particularly, we are still not at that level. I personally think the artificial general intelligence or general AI is far away from us. We are still in this narrow AI thing, and this is good for us. But the debate is on. Like many, even the person I quoted, Andrew, said that this is a threat, but not for us. For coming generations, it could be a threat. So hope that clears, Lena. Yeah, thank you. Anybody else? Excuse me, Jawad, Assalamu am I alaikum, sir. audible?
Walaikum assalam. Am I audible, sir? Gigi, you're audible. Sir, my question is that many people are taking AI as a threat. There is a debate that AI is a threat or not, but nobody is talking about how adaptable AI is. It can be integrated into any field, right? So my question is that how can it can be integrated with the forestry department, or you can say how can it be used to manage the or tackle the most challenging phase we are going through, like the global warming. How can AI be used to tackle the global warming? If you have Okay. any idea, please do share. Okay, for my idea in the before I comment on that, as you again mentioned that people are in discussion and debates that it is a threat. So one in that line, I would say A is not a threat if you are learning it, right? Why did I included that particular statement of mine that learns it before it learns you? By it learns you, I mean that gradually it mastering the humanly tasks and is performing better than human beings, right? So unless you're not someone who is not learning it, or the future market, I think would be filled and dominated by people who knows AI, right, rather than the people who do not know AI. And for the answer about the climate, so I particularly do not have any expertise and cannot give you a spontaneous answer on how can we tackle problems in the global warming. But in addition to it, I would mention about my own project. We are working on in assistive technologies, right? And in that area, in assistive technologies, AI is playing very major role. Particularly, we are working on an assistive device for visually impaired. So where deep learning would be employed. And as you said, that with AI, big challenges and big problems can be tackled, and it's already being tackled. And people the optimistic fraternity are doing it quite well. But we can Thank you so much. surely discuss upon ideas and areas where A is applicable, and particularly the climate problem you mentioned some other time, inshallah. Do Okay, you sir. get, Abdul? Yes, sir. Wahab? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, anybody else? Can you hear me? Yes. Okay, sir. So I wanted to ask that, like, what are the disadvantages of AI? Because obviously we know that a system can't be like, perfect. So what can be the disadvantages of AI? What do you think on that? My comment on the disadvantage of AI would be that I do not think about the disadvantages for now, and I do not have like or to comment. And if you are not optimistic in supporting AI, you might come up with a lot of disadvantages. Like one, if I mention one, that would be that is a threat to our creativity. First, I would just sit and think upon ideas and brainstorm it and mind map it, and then I would produce an essay, right? And now ChatGPT does that for me in 1 minute. So in some way, this could some people might say that this is something bad for our creativity, and it might disturb that in a negative way. But see, being student, if we think into that, then we will stop learning it, right? And I think there are quite the positive side is still bigger, and we should concern that more rather thinking into that what are the disadvantages of A. That is why I didn't include any slide upon disadvantages of A in my presentation. I particularly I was not in of thought to discuss upon the disadvantages of artificial intelligence at this level. But when you pursue it, surely you know both sides of the story. Is it clear, Arisha? Yes, sir. Thank you.
जी Hello. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. Okay, go ahead, Adisha. Sorry, I couldn't hear you. Okay, am I audible? जी audible. Shahid, you are Okay. audible. Okay, so let me give you first my introduction. So you have talked about more of the application of AI. So let me share my experience. So I'm a जी student of please. computer science. I'm a fifth semester student. I am pursuing BScs like computer science from Mutual University of Pakistan, and I'm also like I inspired machine learning engineer. So basically, I'm new to like I don't have that much experience in company like a real world experience, but yeah, I'm working in a company which is a startup. Like they're working on a air conditioner. Air Mhm. conditioner. So my work is to reduce the electricity of the like to make the electricity efficiency to improve the efficiency of electricity. So we do like we first what can I say to predict the indoor temperature and also to get the outdoor temperature. Based on that, we can predict the efficiency. Like first we forecast the efficiency, like what how much electricity it will consume like in the 1 month. Then based on that, we can train the model and like it will train the model to efficient the model. So my question is like, is there any research people do you know about this? Like I'm working on it, I'm new to this, but like most of the time I'm stuck at that. Well, first of all, I would appreciate that you are in your fifth semester and you are already in the professional environment where you're working on energy consumption, right? You're dealing with how would you efficiently reduce the consumption of electricity, if I'm not getting it wrong. And you're asking for relevant papers, right? Am I right? Yeah, yeah. Oh, Shahid, I would say that afterwards, after this session, you may reach out to me via DM on WhatsApp, and we can further discuss. As well as I would give you and direct to you any paper, or if I particularly do not know, I might ask my connections in this area who are working in it, and we might discuss. Right? Okay, so can I message you on this Ji, same ji, ji. WhatsApp? Without hesitation, you either reach out to me over LinkedIn or over my WhatsApp. In the group, I'm added in the group where all the attendees are there. The MLSA IMS in collaboration with Zahin.it. No, I'm not at that group. Someone shared the link with me. Like I Okay, get then the link from another group. Yeah. you might reach out to me over LinkedIn, and further we can discuss over there. Can you share your LinkedIn account? My LinkedIn, I have this in. This is my LinkedIn. Is it visible? Yeah, LinkedIn. Java. Okay, so it is slash Jawad Amin KP. Okay, Yeah. sure. Anybody Sir, else मेरा who क्वेश्चन ये था कि G? हम साइबर सिक्योरिटी को दोनों को कैसे कनेक्ट करें तो कैसे connect करें? Sorry, I didn't hear you. Can you repeat? What did you say? और हम साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों को एक साथ कैसे लेके चलें, इन दोनों पे एक साथ कैसे काम कर सकते हैं हम? Artificial intelligence and what? दूसरा साइबर क्या बताया? सिक्योरिटी साइबर Cyber सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक मेरा तो नहीं है ये एरिया, लेकिन ज़रूर एप्लीकेशन है साइबर सिक्योरिटी. मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं जो थ्रेट एनालिसिस होता है, या किस तरह आप जो है
فورینزک سائنس ان سائبر سیکورٹی اس میں اے آئی کے اپلیکیشنز ضرور ہوں گے. آئی ووڈ اپالوجائز, آئی ڈو ناٹ نو ایگزیکٹلی اینڈ آئی کین ناٹ ٹیل ان دیٹ ریگارڈ, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دیئر ان سائبر سیکورٹی اینڈ یو کین فردر کیری آؤٹ یور ریسرچ اینڈ فائنڈ آؤٹ ویئر یو کین کنیکٹ بہت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس with cyber security, and surely we will find abundance of resources online. Thank you so much. You're welcome. Anybody else? Excuse me, Jawad, am I audible? Gigi, you're audible. First of all, I'd like to appreciate you. Thank you so much for the trending topic you're talking about today. Secondly, Jawad, I have a question کہ آپ نے جس طرح کہا کہ learn AI before it learns you نا, so کیا میں سے یہ پرسیپشن لے سکتا ہوں کہ جتنے بھی سسٹمز آج کے دور میں ڈیولپ ہو رہے ہیں یا آج کے بعد مطلب فیوچر میں جتنے بھی سسٹمز ہوں گے, کیا ان سب کو اے آئی انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے؟ اور اگر وہ سب اے آئی انٹیگریٹڈ ہوں گے تو کیا اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جو ایک گلوبل ولیج کا جو ایک کانسیپٹ ہے, کیا وہ ایک اور بھی مطلب کیا کہتے ہیں قریب سے ہو سکتا ہے کہ نہیں, یا اس کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج اس کا کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں, سب ہر جگہ پہ اے آئی ہو, کہیں پہ ہیومن انٹیلیجنس اس کو یہ بیٹ نہ کرے؟ ویل, آپ کوشچن سے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان دا فیوچر ہر ایریا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہوگی, تو کیا یہ جو گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہے وہ اور بھی زیادہ امپوز ہوگا, رائٹ؟ جی بالکل. اچھا, تو جہاں تک آپ نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہر ایریا میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, وہ تو ڈبیٹ ہے نا. وہ کوئی کہتے ہیں کہ there should be limits and limitations to what AI can and what AI shouldn't, لیکن الٹیمیٹلی ہوگا, کیونکہ جتنے بھی میرا اپنا اوپینین, میں اپنا پرسنل اوپینین آپ کو دوں ایز این آنسر ٹو دس کویشچن, کہ آپ جب کوئی ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے جو ایتھیکل کنسرنز ہے یا جو کرٹیکل, آپ اس کہہ سکتے ہو کہ اس پر جو کرٹیکل ڈسکشن ہونی چاہیے وہ بہت لیٹ ہوتی ہے. جب اس نے اپنا کام کر لیا ہوتا ہے تب ہم اس پر جو ہے پھر اکیڈیمیا اور پھر تھنک ٹینک بیٹھتی ہے کہ اچھا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انڈسٹریل ریولیوشن آئی ہے, یہ جتنے وی گاٹ دس الیکٹریسٹی, کلائمیٹ چینج کی ہم نے بات کی, تو ہم ٹیکنالوجی تو ایوالو ہو رہی ہے لیکن اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہے, رائٹ؟ تو وہ سائڈ افیکٹس کو اگر ذہن میں رکھا جانا تھا تو پھر تو یہ انوینشنز اور یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوتی ہی نہیں. تو جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ ہونا چاہیے, تو اگر نہیں بھی ہونا چاہیے تو بھی ہوگا, اور اس لیے میں نے وہ بات لکھی ہے کہ learns it before it learns you, جس کا میں نے there was this attendee لینا I guess, so she rightly pointed out کہ اس سے میں نے کلیئر کیا کہ اس سے میرا مطلب کیا ہے, کہ I'm not saying کہ اے جو ہے وہ کچھ بھی کر لے گا ہمارے لیے, یا کچھ ہیومن کا بالکل فنکشن ہی سوسائٹی میں ختم ہو جائے گا, وہ تو امیجنیبل نہیں ہے فار کمنگ آئی وڈ سے 100 years or so. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ جو بیسک میں نے اگزامپل دی ہے چیٹ جی پی ٹی اور کنٹینٹ رائٹرس کی, تو مجھے کنٹینٹ رائٹر کیوں چاہیے جب وہ کام میرے لیے چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے. میں پیڈ ٹولز لے سکتا ہوں اے آئی کی جو کہ مجھ سے کم پیسوں میں جو ہے وہ زیادہ کام ہوگا. تو جب وین یو تھنک ان دیٹ کارپوریٹ مائنڈ سیٹ, تو اس میں تو آپ نے اپنے جو لائبلٹیز ہے وہ کم ہی کرنے ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں اے آئی از گوئنگ ٹو بی دیئر ان آلموسٹ ایوری ایریا, اینڈ people of every area must know AI in order to be on the safer side. ٹھیک ہے کہ وہ ان کو اگر آپ کو AI آتا ہو تو آپ AI کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نا, اور اس طرح کوئی perhaps کے جو ڈسکشن ہے کہ learns AI before it learns you to replace you, وہ شاید یہ applicable ہو after 100 years, لیکن اس نے ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کانٹیکس میں نے یہ بات کہی ہے. Is that clear, عمر؟ جی بالکل, اسی لیے آپ کو اپریشیٹ کیا میں نے, کیونکہ اس میٹر پہ اتنا کیا کہتے ہیں اٹینشن نہیں ہوتی نا کسی کی, تو اسی لیے جو سیشن آپ نے ارینج کیا تو اٹ واز ریئلی فروٹفل. تھینک یو سو مچ. Thank you, Umar. Thank you. Anybody else got any question? Jalal, do you have any question?
Okay, so do we have any other question or should we wrap it up? जवाब साहब ये अभी जो किसी ने पूछा था कि एआई और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो करंटली मैट्रिक्स टेक समिट 2022 में हज़ार यूनिवर्सिटी में जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान के टॉप नॉन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफे बलोच ने एक पेपर प्रेजेंट किया था कि द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो और सर जी जी पेपर और शायद उसकी कोई वीडियो भी अवेलेबल हो उसके चैनल वगैरह पर, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, साबित हो सकती हैं, उसी के हवाले से इन्हें बता दें। अच्छा, so I think उनको आंसर कन्वे हो भी चुका होगा, and I know Rafi Baloch is a name, is a signature in cyber field of cyber security, and वो भी जानती होगी most probably इनको। और ये आपने अच्छा किया कि आपने mention किया कि there is this new thing by him, so certainly I think I'm forgetting the name, but उनको message मिल गया होगा। Thank you खैरुल्लाह। जी सर, ओके, थैंक यू। Also, I appreciate that we did interact towards the end, और question answer session होना चाहिए, interaction होना चाहिए। Nobody is expert over here. मैंने start में ही आपको बता दिया था कि what makes me suitable to teach this topic is the thing that I am interested in it and I am pursuing in it. I'm pursuing it and all that, right? कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि I'm a final year student and to be open with that के लेकिन still conversation जिस तरह आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसको सीखते हैं, राइट? आपको अपना पता चलता है, आप खुद को भी क्रिटिकली एनालाइज करते हो और उससे फिर जो है आगे आपको एक गेज मिल जाता है अपने कॉम्पिटेंसी का और आप उस लिहाज से करते हो। तो आई गेस मैंने जो टाइम आपका लिया है तो वो ज़ाया नहीं हुआ होगा, और आई विल शॉर्टली विल बी शेयरिंग फीडबैक फॉर्म इन द चैट, ठीक है? वो फिल करना इम्पोर्टेंट होगा, और दोस्त ऑफिशियल अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी, तो बेस्ड ऑन दैट वी विल आल्सो इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ दिस सेशन, एंड आई हाईली suggest and highly would tell you all to do attend the upcoming sessions। उसमें डेमोज भी होंगे और टेक्निकल कंटेंट भी होगा, एंड टुवर्ड्स द एंड डू अटेंड दैट इंटरेक्टिव सेशन that we are planning with our industry expert, and do reach out to me if you want to discuss anything academic related, right? Be it in on AI, be it some other subject. If I can help, I will. If I cannot help, I will try to arrange help for you, and that's being a community worker, and as Deepa in the start said, educator is my responsibility and job, and I would be happy to interact off this session with every one of you. So again, thank you so much. And if we do not have any further question, so I would shift control to Adiba, and Adiba can just wrap the session up. Thank you again, everyone, and Allah Hafiz. Thank you, Jawad, for an insightful and comprehensive introduction to AI. Your expertise and passion for the subject truly shone through, and we appreciate you taking the time to share your knowledge with us. We hope that this session has been informative and engaging for everyone who attended. We also want to remind you that this is just the first episode in our series of online sessions, Artificial Intelligence Unfolded. We have many more exciting topics lined up for future sessions, so be sure to stay tuned for more. We encourage you to continue exploring the world of AI and its many applications. With the right knowledge and skills, we believe that AI has the potential to make a significant impact in our world and solve some of the most pressing issues we face today. Once again, thank you to Jawad Amin for joining us today, and thank you all of you for being part of this session. We look forward to seeing you at our next session. Goodbye for now. Thank you, Adiba. Thank you so much. You're welcome.